बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास को दोबारा शुरू करते हैं। और इकबाल के अफकार पे बात कर रहे थे। तो मैंने कहा कि इकबाल का जो शाहीन का तस्वुर है वो मुसलमान नौजवानों के लिए है। और उनकी खसूसियात की बुनियाद पर कि जो शाहीन है वो जो है, एक तो जो है वो मुर्दार नहीं खाता। ठीक है, वसीउ नजर होता है, उसकी नजर बहुत तेज होती है। ठीक है, दरवेश सिफत जिंदगी गुजारता है कि परिंदों की दुनिया का दरवेश हूं मैं, कि शाही बनाता नहीं आशियाना। और इसी तरह शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, उर्दम है अगर तू तो नहीं खतरा है उस्ताद। और इसी तरह जो है नहीं तेरा नशमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। यानी कि शाहीन, उसकी खसूसियात की बुनियाद पर मुसलमान नौजवानों को इकबाल ने शाहीन। अच्छा जी, मर्द मोमिन का तस्वुर। तो मैंने कहा कि नक्शे के पास भी एक तस्वुर है ना, सुपरमैन का जो तस्वुर दिया फौकुल बशर का। तो इकबाल ने जो है, नाकदीन का यही है कि वहीं से लिया इकबाल के। लेकिन इकबाल का जो मर्द मोमिन है, उसकी जो खसूसियात हैं, वो जो है उसने, इकबाल ने कुरान से जो है वो ली है। जिसमें गना के, मर्द मोमिन जो होता है वो बेनियाज होता है दुनियावी मामलात से। हाथ नहीं फैलाता किसी के आगे, सवाल नहीं करता। अच्छा, सवाल से खुद ही भी कमजोर होती है, सवाल करने से खुद ही कमजोर होती है। और मैंने कहा ना, खुद ही से ही रिलेटेड है ये सारे नजरियात। तवक्कल, कि वो जो है तवक्कल करता है अल्लाह ताला पर। और जो है वो रिस्क लेने से है वो डरता नहीं है। अब ये सारी चीजें इंसान की पर्सनैलिटी बनाती हैं। फक्र, उसके अंदर आजिजी भी होती है, यानी गुरूर की नफी। गुरूर नहीं करता, तकब्बुर नहीं करता। और जिद्दोजहद भी करता है। सिर्फ घर बैठकर, हुजरों में बैठकर अल्लाह अल्लाह नहीं करता। ठीक है। और जिद्दोजहद भी करता है। और इकबाल कहता है ना, हफ्त किश्वर जिससे हो तस्खीर बेती हो तफंग, तू अगर समझे तो तेरे पास वो समा भी है। कि मर्द मोमिन जो है वो सात आसमानों को तस्खीर करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, और इसीलिए जो है वो, कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारे जो डालते हैं कमन। इकबाल ने जिद्दोजहद का जो है वो, मुसलसल जिद्दोजहद, इकबाल के नजदीक जिंदगी जो है वो मुसलसल जिद्दोजहद का नाम है। अच्छा जी, इश्क जो है, इश्क, इकबाल का जो इश्क है, मैंने कहा कि वो सलाहियत को, हुस्न, इश्क वैसे जो है उसकी सादा सी तारीफ तो ये है, हुस्न को हासिल करने की जिद्दोजहद, इश्क। ठीक, शदीद तड़प। इकबाल की का जो इश्क है, सलाहियत, ताकत, मर्तबा, मंजिल, अचीवमेंट, उसको हासिल करने के लिए जो जिदोजहद है, वो इकबाल के नजदीक इश्क है। ठीक है, और उसकी झेली जो चीजें हैं उसमें अक्ल है। कि इकबाल का जो इश्क है वो अक्ल से आरी नहीं है। ठीक है, अक्ल, इकबाल कहता है ना कि अच्छा है कि पास रहे पास बाने अक्ल, लेकिन कभी कभी उसे तन्हा भी छोड़ दे। इकबाल कहता है कि मुकम्मल अक्ल पर भी जो है वो एतमाद नहीं किया जा सकता, लेकिन अक्ल को बिल्कुल छोड़ा भी नहीं जा सकता। ठीक, इकबाल जो है अक्ल के मामले में, इकबाल का इश्क जो है वो अक्ल के साथ साथ चलता है। ठीक, विजदान, विजदान जो है ये अंदर का जो है आपका माफिज जमीर, जो आपको अंदर से तहरीक देता है अमल करने की, वो जो है विजदान। इस्लाम जो है, इस्लाम इकबाल के बारे में है ना, कि इकबाल जो है उसका मकसद जो था वो इस्लामी निशात सानिया, के इस्लाम के दूसरे उरूज के दौर का जो है आगाज है। तो उसमें इकबाल जो है उनके नजरियात में सियासियात को का भी अमल दरअसल है, माशरत, तालीम, औरत, और पान इस्लामिज्म, यानी कि इस्लाम का जो है वो दोबारा जो है वो उसका उरूज। तो ये इकबाल के अफकार को जो है मैंने जरा जल्दी जल्दी जो है उनके बारे में बता दिया। ठीक है, इसमें से कुछ ना कुछ सवाल बन सकते हैं। इन अफकार को अलहदा अलहदा भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हर फिक्र के हवाले से कुछ ना कुछ जो है वो अशार याद कर सकते हैं। तो ये चीजें जो है आपको मुस्तकबिल में आहिस्ता आहिस्ता, जिसे कहते हैं इंटरव्यूज वगैरह में, बहुत ज्यादा फायदा देंगी। आगे चलते हैं। तो इकबाल की शायरी के अदवार, इकबाल की शायरी के दौर जो है वो, पहला दौर इब्तदा से लेकर 1905 तक,
ٹھیک ہے، یعنی اقبال کے یورپ جانے تک کی شاعری ہے، 1905 میں گئے ہیں نا یورپ. تو اس دوران وہ ارشد گورگانی سے، داغ دہلوی سے جو ہے وہ لیتے تھے اصلاح. اور انہوں نے اس دور میں روایتی اور سادہ شاعری کی ہے، اور داغ سا انداز اپنانے کی کوشش کی ہے. داغ کا میں نے آپ کو انداز بتایا نا، بالکل جو ہے جسے کہتے ہیں ایک لاؤ بالی قسم کا عاشق، اور بڑا شوق اور چنچل قسم کا عاشق جو ہے وہ نظر آتا ہے داغ کی شاعری میں. اقبال نے کوشش کی داغ کا انداز اپنانے کی، کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کشمیری جو ہے وہ نوجوان تھے. سادہ روایتی شاعری، لیکن داغ کا انداز اختیار بیرن نہیں کر سکے. وہ داغ جیسے داغ بھی نہیں بن سکے، اور داغ سے بڑے داغ بھی نہیں بن سکے. بہرحال تو یہ اس دور کا شعر ہے: نہ آتا ہے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی، تمہارے پیامی نے سب راز کھولا، خطا اس میں بندے کی سرکار کیا تھی. سادہ سا یعنی روایتی قسم کی شاعری ہے، روایتی عشق اور جو ہے وہ اس کے معاملات جو ہے وہ نوجوانوں کے جو ہوتے ہیں. یہ جو ہے اقبال کے ابتدائی دور کا اس طرح کا کلام ہے. ٹھیک ہے، اقبال کا جو ہے بہت سارا کلام ان کے مطبوعہ کلام میں نہیں ہے. غیر مطبوعہ کلام جو ہے وہ بھی مرتب ہو چکا ہے. اس میں جو ہے یہ جو میں نے کہا روایتی اور سادہ شاعری اس دور میں وہ غیر مطبوعہ کلام میں آپ کو مل سکتی ہے. اچھا، اب جو ہے اقبال کو بہت جلد اندازہ ہو گیا کہ یہ غزل جو ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے. غزل جو ہے وہ ان کے لیے نہیں ہے، غزل ان کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ غزل کا جو ہے وہ محدود ہوتا ہے دائرہ کار. غزل میں حسن اور عشق کے معاملات ہی جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں. مانا کہ اقبال نے بھی غزلیں کہی ہیں اور ان غزلوں میں بہت سارے معاملات کو موضوع بنایا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ غزل کا بنیادی موضوع حسن اور عشق کے معاملات ہی ہوتے ہیں. تو اب انہوں نے اسی دور میں اپنی طبیعت کے مطابق نظم نگاری کی ابتدا کی. ٹھیک ہے، اور انجمن حمایت اسلام، انجمن اتحاد اسلام، یہ جو ہے دو تین نام ملتے ہیں، اس کے جلسوں میں انہوں نے شرکت کرنا شروع کی، اور وہاں پر انہوں نے اپنی نظمیں جو ہے وہ پیش کرنا شروع کی. تو ان کی نظم نالہ یتیم، ہلال عید سے خطاب، ابر گوہر بار وغیرہ جو ہے وہ ان جلسوں میں پیش کی، اور اس سے ان کو بڑی شہرت ملی. اب اس دور میں اقبال نے مغربی ادب کا مطالعہ بھی شروع کیا ہے، مغربی ادب، مغربی فلسفہ، اور اس سے استفادہ بھی کیا، اور اس کے کلام پر اثرات بھی نظر آئے. اور آپ بانگے درا میں شروع میں ہے نا کچھ نظمیں ہیں خاص طور پر جو بچوں کے لیے ہیں: ایک مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری، بچے کی دعا، ہمدردی، ماں کا خواب، پرندے کی فریاد. یہ زیادہ تر جو ہے جسے کہتے ہیں کہ مغربی کلام سے جو ہے وہ انہوں نے اخذ کی ہوئی ہیں. اور اس میں آپ کلیات اقبال میں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آفتاب کے نام سے جو ہے ایک نظم ہے کہ ترجمہ اس پہ لکھا ہوا ہے گایتری. اور اسی طرح جو ہے ان کی نظم جو ہے بچے کی دعا، اور اسی ماخوذ ہے یہ بھی، یعنی اس کا کانسیپٹ جو ہے مغربی شاعر کی ایک دعا سے جو ہے وہ لیا ہے. اسی طرح جو ہے ہمدردی کے نام سے ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا. یہ ولیم کاپر کی جو ہے وہ نظم سے انہوں نے جو ہے کانسیپٹ لیا. ٹھیک، تو اس دور میں جو ہے انہوں نے ایک گائے اور بکری، یہ بھی جو ہے وہ محفوظ ہے. تو مغربی ادب سے انہوں نے اس کا مطالعہ شروع کیا، اس کے اثرات جو ہے ان کے کلام پر جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوئے. اچھا جی، فلسفہ خودی جو ہے انہوں نے ابتدائی شکل میں انہوں نے اسی دور میں پیش کیا، فلسفہ خودی. ٹھیک ہے، یعنی ان کے اشعار میں، ان کے کلام میں فلسفہ خودی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوا اسی دور میں. ٹھیک ہے، اچھا جی، اس کے بعد ان کا دوسرا دور
یہ دوسرا دور جو ہے 1905 سے لے کر 1908 تک، یعنی یہ جو 3 سال کا عرصہ ہے، اور یہ وہ عرصہ ہے جو اقبال جو ہے وہ یورپ میں جو ہے وہ تھے اپنی تعلیم کے سلسلے میں، قیام یورپ کا جو ہے وہ یہ دور ہے۔ اور اس جو ہے وہ دور میں کی جو خصوصیات ہمیں نظر آتی ہیں وہ، ایک تو تحقیقی مصروفیات ان کی تھی، ظاہر سی بات ہے ان کو جو ہے وہاں پہ ڈگری لینی تھی، اور جسے کہتے ہیں کہ بارٹ لا کا امتحان پاس کرنا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے وہاں پر رہ کر نا مغربی تہذیب کو پڑھنا شروع کیا، اس پر ریسرچ جو ہے وہ کرنا شروع کی، ٹھیک۔ اور اقبال کا یہ جو دور ہے، یہ اقبال کے، سمجھ لیں، جو ارتقائی جو اقبال کے افکار کا ارتقا ہے اس کے حوالے سے بڑا اہم دور ہے، کہ اقبال نے ہندوستانی معاشرے سے نکل کر مغرب میں بیٹھ کر مغرب کو سمجھنے کی کوشش کی وہاں پہ نا، تو وہاں پر ان کی بہت ساری خوبیاں، خامیاں، نظریات، اور ان نظریات کی جو ہے وہ مضبوطی، اس کی کمزوریاں، یہ ساری چیزیں انہوں نے جو ہے اس کو وہاں پر تحقیق شروع کی، اور اس سے جو ہے وہ تحقیقی مصروفیات جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ رہی۔ وہاں پر رہ کر انہوں نے کہا مغربی تہذیب کا مطالعہ کیا کہ مغربی تہذیب کی بنیادیں کیا ہیں، وہ بنیادیں کتنی مضبوط ہیں، ٹھیک۔ اچھا، اب جو ہے اسی دور میں انہوں نے محبت کے نام سے، حسن و عشق، کلی، چاند اور تارے، وصال، عاشق ہرجائی، جلوہ حسن جیسی شاہکار نظمیں لکھی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اب انہوں نے اسی دور میں جو ہے، جب یہ مغربی تہذیب کا مطالعہ کر رہے تھے، تو اس دوران انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ ترک شاعری کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ شاعری جو ہے نا اس سے کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، اور شاعری جو ہے اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ شاعری جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ اثر جو میں نے شروع میں بتایا نا، اقبال نے خود کہا کہ میں شاعر نہیں ہوں، اپنے سامنے کچھ مقاصد رکھتا ہوں، تو اقبال نے یہ سوچا کہ یہ مقاصد جو ہے یہ میں شاعری سے شاید حاصل نہ کر پاؤں، تو انہوں نے جو ہے اسی دور میں شاعری کو جو ہے وہ چھوڑنے کا ارادہ کیا۔ بہرحال شیخ عبد القادر نے ان کو سمجھایا، اور شیخ عبد القادر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، اگر انہوں نے جو نہیں مانا تو انہوں نے پھر پروفیسر آرنلڈ کو اس کام پہ لگایا، اور پروفیسر آرنلڈ کو ان کے استاد بھی تھے، تو انہوں نے جو ہے اقبال کو اس فیصلے سے روکا اور کہا کہ تم شاعری جاری رکھو۔ اچھا جی، اسی دور میں شاعری اور افکار میں، دیکھیں ابھی ہم نے بات کی نا کہ اس دور میں اقبال نے مغربی تہذیب کا بغور مطالعہ کیا ہے، اور اقبال جو ہے اس نتیجے پر یعنی کہ پہنچ گئے کہ یہ مغربی تہذیب اور اس کی بنیادیں کھوکھلی ہیں۔ وہ جو اقبال کا شعر ہے نا کہ آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گا جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ، ناپائیدار ہوگا۔ اب ان کے افکار میں، ان کی شاعری میں، ان کی نظموں میں، اس دور کی شاعری میں پیامبری کا عنصر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ پیامبری کا مطلب میسج دینے والا، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمر آ کے در و دیوار ہلا دو، ٹھیک ہے، اس طرح کا جو ہے وہ یعنی میسج دینے والا جو انہوں نے انداز اختیار کرنا شروع کیا، اور یورپی تہذیب سے انہوں نے بیزاری جو ہے نا اس کا اظہار کرنا شروع کیا اپنی شاعری میں۔ اور اسی دور میں انہوں نے اسلامی شاعری کا آغاز کیا۔ اسلامی شاعری سے مراد یہ ہے کہ اپنے افکار میں اسلامی نظریات کو شامل کرنا شروع کیا، اور اس حوالے سے ان کی جو ہے بہت ساری جو ہے وہ نظمیں ہیں، شکوہ جواب شکوہ اسی حوالے سے ہے، اور جو ہے فاطمہ بنت عبداللہ اسی حوالے سے ہے، اور غزوہ شوال ہلال عید اسی حوالے، خطاب بجوانان اسلام، کبھی ہے نوجوان مسلم، تدبر بھی کیا تو نے کہ وہ کیا ہے جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، اور جو ہے یہ اس طرح کی شاعری جو ہے انہوں نے اس دور میں کی۔ اچھا، اسی دور میں انہوں نے فارسی شاعری کا بھی آغاز کیا، اور فارسی شاعری، فارسی زبان بہت وسیع زبان ہے، تو اس میں بھی جو ہے انہوں نے اچھا خاصا کلام جو ہے اقبال کا، وہ ابھی آگے ہم جو ہے وہ ذکر کریں گے۔ فارسی شاعری کا آغاز اسی دور میں ہوا ہے، دوسرے دور میں۔ اچھا جی، اسی طرح تیسرا دور، اب یہ تیسرا دور جو ہے
वो 1908 से लेकर 1924 तक का है। ये यूरोप से वापस आने के बाद और बांगे दरा की इशाअत तक, बांगे दरा इनका पहला जो है मजमूए कलाम जो है ना, ये वो दौर है। और इस दौर में ये इनके अफकार और ख्यालात की तकमील का दौर है। अब देखें, इकबाल जो है उस पर बहुत सारे एतराजात जो है वो किए जाते हैं। कुछ एतराजात जायज, कुछ नाजायज। कुछ जो है वो जायज इस तरह कि वो जो है वो बनते भी हैं, एक और अदीब के जो है पर उस एतराजात उठते भी हैं। और कुछ ऐसे कि जिसे जो कहते हैं ना तनकीद, बराए तनकीद वाली बात। तो एक जो इकबाल के ऊपर इल्जाम, के इकबाल के कलाम में तजाद नजर आता है। अच्छा, वो तजाद नहीं है, वो इर्तका है असल में ना, कि इकबाल पहले दिन से किसी एक नतीजे पर नहीं पहुंचे, गौर व फिक्र करते गए, नजरिया बनता गया, तब्दीली आती गई, बेहतर होती गई चीजें। तो बहरहाल जी, अफकार इस दौर में, तीसरे दौर में इनके अफकार और ख्यालात मुकम्मल हो चुके थे, और वो एक नजरिए पे यकसू हो चुके थे। पर मैंने ये शामिल किया एग्जाम्पल के तौर पर, वतनियत और कौमियत का जो तस्वुर था वो इकबाल का इस दौर में नजर आता है। कैसे कि इकबाल के पहले दौर की शायरी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये है चमन हमारा, ये वतनियत का, कौमियत का तस्वुर, हिंदुस्तानी कौमियत, हिंदुस्तान वतन। ठीक। और जो एक होता है हर नौजवान का, होता है वतन से, अपने जिसे कहते हैं कि जाए पैदाइश से, जहाँ पे वो पैदा होता है, जहाँ पे पलता पड़ता है, एक फितरी सी चीज है, उसको उससे मोहब्बत होती है। ठीक। ये जो है इकबाल का भी बिल्कुल पहले दौर में इसी तरह का था, ये इकबाल का ही कलाम है। ठीक। अब उसके बाद जब ये जो है ख्यालात वसी होना शुरू होते हैं, तो फिर इकबाल जो है ये बात करते हैं। अब ये देखें, ये तब्दीली आई है। पहले सिर्फ क्या था, हिंदुस्तान है सब कुछ, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, सारे जहां से अच्छा। ठीक। फिर किस नतीजे पे पहुंचते हैं वो, कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। अब तसव्वुर वसी हुआ, इसको तजाद तो नहीं कह सकते ना, इसको तजाद नहीं कह सकते। ये इस दौर में जो है ये अफकार जो है वो मुकम्मल होना शुरू हुए हैं। ठीक है, कि वतनियत और कौमियत का जो महदूद तस्वुर था कि जी वो बस दायरा हिंदुस्तान, इससे निकलना ही नहीं है, कौम का तस्वुर, वतन, अब वो वसी हुआ। वसी कैसे हुआ कि भाई हम मुसलमान हैं और सारी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो मुस्लिम कौमियत का हिस्सा हैं। ठीक है, और जहां जहां वो आबाद हैं, जाहिर सी बात है वो जो है वो हमारा वतन है, चाहे वो चीन हो, चाहे अरब हो, चाहे वो हिंदुस्तान हो। तो ये जो है अफकार ख्यालात की तकमील का दौर। और इनकी नज़म, मशहूर जमाना नज़म शिकवा और जवाब शिकवा, ये भी इसी दौर की लिखी हुई है, तीसरे दौर की, बांगी दरा में शामिल है। 1911 में इन्होंने नज़म शिकवा लिखी है, और 1913 में, 2 साल बाद, 1911 में जब इन्होंने शिकवा जो है वो लिखा, तो उस पर जो है बड़ा जो है वो वावेला हुआ, कि इकबाल ने जो है वो गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और वो इतना वावेला हुआ, और खास तौर पर कहाँ से, मिंबर से, मस्जिद के मिंबर से, मौलवी ने, ठीक है, उल्मा ने, जुम्मे की तकरीरों में, जलसों में, कि जी इकबाल लाहौरी काफिर हो गया, इकबाल लाहौरी मुर्तद हो गया। तो इस तरह की जो है 2 साल तक ये सारी चीजें चलती रही। और नाकदीन कुछ कहते हैं कि ये इकबाल ने जानबूझकर किया। 2 साल में वो क्या हुआ कि जिसे कहते हैं ना, लोहा गर्म हो गया। और जो जितनी, अच्छा, उस दौर में जो है ना, बाहर कोई कोई पढ़ता था, ठीक है, रेडियो के होंगे, एक दो चैनल होंगे, टेलीविजन तो था ही नहीं। तो उस दौर का जो मीडिया था, जो बात पहुंचानी होती थी आम आवाम तक, उसके लिए मेंबर, मस्जिद जो है, मौलवी की जो तकरीर है, वो एक बहुत बड़ा, इकबाल ने अपना पैगाम पहुंचाने के लिए उस मिंबर को एक तरह से इस्तेमाल किया। एक मौलवी ने भड़क जाना था बगैर सोचे समझे,
وہ اقبال نے استعمال کیا اور اپنی نظم شکوہ لکھی. وہ شکوہ کس سے تھا؟ وہ اصل میں اللہ رب العزت سے شکوہ تھا. اور وہ شکوہ بھی کیا تھا؟ وہ اصل میں مسلمانوں کی جو حالت زار تھی اس وقت پوری دنیا میں، اس کا بیان تھا. اور کس طرح تھا کہ جی اس کا آغاز ہی جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے نا، کیوں ضیا کار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر پردہ نہ کروں، محو غم و دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش نہ رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری اس تاب سخن ہے، مجھ کو شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے. مجھ کو ڈائریکٹ مخاطب کیا، اللہ تجھ سے شکوہ ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا، یہ سب سے پہلی جو ہے نا اس بات پر ہی جو ہے. پھر ساری چیزیں اقبال نے اس نظم میں گنوائی، پوری تاریخ گنوائی ہے. بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم. اور اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، تو گرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. یہ مسلمان تیری تعریف کرنے والے تو ہیں، اب ان سے تھوڑا سا گلا، تھوڑی سی شکایت بھی سن لے. اور تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھولتا پتنا پر، یہ اس طرح کی جو ہے انسان کی نظر مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر. کہہ رہے کہ تو اندیکھا خدا ہے، تجھے کیسے مانتے؟ اور کیسے تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا؟ سوال پوچھ رہا ہے اللہ رب العزت سے. قوت بازوئے مسلم نے کیا کام تیرا؟ اللہ رب العزت تو کہہ رہے ہیں اللہ تیرا پیغام ہم نے پہنچایا ہے، تیری پہچان ہم نے کروائی ہے، پھر بھی ہم سے یہ گلا ہے کہ وفادار نہیں. ارے ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں. اب دیکھیں اس طرح کے جو الفاظ تھے، اس طرح کے جو الفاظ، اس طرح کے جو جملے تھے، وہ جھنجھوڑنے والے جملے تھے. ٹھیک ہے. اور کبھی ہم سے کبھی غیروں سے بات کہنے کی نہیں، تو بھی تو ہر جائیں گے. یعنی وہ کہ مغرب پر جو ہے، مغرب میں کہ قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بہر مسلمان فقط وعدہ ہے حور. یعنی اس طرح کی باتیں کہ یورپ میں ترقی بھی نظر آتی ہے، خوشحالی بھی نظر آتی ہے، خزانے بھی بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہم صرف حوروں کے وعدے پر جی رہے ہیں، وہاں پہ حوریں گھومتی پھرتی ساتھ نظر آتی ہیں مردوں کی. اس طرح کے اقبال نے جو جملے استعمال کیے، اس طرح کی جو، اور اس طرح کی جو میں نے کہا کہ مصرے کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے ہوئے اللہ احد کہتے تھے. تو اس طرح کی باتوں نے بہرحال میں نے کہا نا کہ ایک طرح سے آگ لگا دی پورے ہندوستان. اور جب یہ شکوہ ہر کسی تک پہنچ گیا، جب یہ شکوہ ہر طرف، فلسفی تھے نا، ماہر نفسیات بھی تھے، ہر طرف پہنچ گیا، تو اقبال نے 2 سال بعد، اقبال نے 2 سال بعد، 2 سال کا انتظار کرنے کے بعد اقبال نے جواب شکوہ لکھا. اور جواب شکوہ میں، اب وہ جواب شکوہ کس کی طرف سے تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اور اس میں جو ہے اللہ رب العزت نے باقاعدہ جواب دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقبال نے. اور وہ جواب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاعری میں تو نہیں کہہ رہے، قرآن میں جو چیزیں ہیں، قرآن میں جو چیزیں ہیں جو مسلمانوں کو جو عروج کی طرف لے کے گئی تھی، یقیناً خوبیاں لے کے گئی تھی نا، اور وہ خوبیاں ختم ہو گئیں، ان خوبیوں کو یورپ نے اپنا لیا، تو یورپ ترقی کر گیا. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، جو محنت کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ترقی بھی دیتا ہے، عروج بھی دیتا ہے، ساری چیزیں. تو اقبال نے جواب شکوہ لکھا اور لکھا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، قدسی الاصل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے، عشق کا فتنہ گرو سرکش و چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالا بے باک میرا. کہہ رہا میرا نالا، میری فریاد آسمان کو چیرتی ہوئی گئی. اور کہہ رہے کہ تھی فرشتوں کو بھی حیرت یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں ہے راز ہے کیا، تاج سر عرش بھی انسان کی تک و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوق و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں. بتایا کہ بھائی میں اشرف المخلوقات ہوں، میں اللہ رب العزت سے بات کر سکتا ہوں. کہہ رہے لیکن جو دوسری مخلوق تھی نا، وہ اس بات پہ حیرت کری کتنا بدتمیز آدمی ہے یہ، کیسے الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں. یعنی خود اقبال جو ہے اپنے بارے میں اس قدر شوق کے اللہ سے بھی برہم ہے تھا، جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. بہرحال جی
پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دیتے ہیں، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ اب بتا رہا ہے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کو اور بندوں کو آپس میں ملانا چاہ رہا ہوں، کہ جو اللہ تعالیٰ کو تم بھول چکے ہو مسلمانوں کو، میرا کام تو یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ وہ منزل ہی نہیں، ہاتھ بے زور ہیں الہات سے دل خوگر ہے، امتی بائی سے رسوائی یہ پیغمبر ہیں، اور پھر کہا کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ مسلمانوں کا کام تھا صبح فجر پہ اٹھنا، انگریز اٹھتا ہے، انگریز کا ورکنگ ٹائم امریکہ میں جو میں پڑھ رہا تھا 7 بجے ان کا جو ہے نا آفیسز کھل جاتے ہیں، اور 3 بجے تک ان کا جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں 11 بجے تک بھی آفیسز میں لوگ نہیں ہوتے۔ اقبال نے توجہ دلائی کہ بھائی وہ جن کے خزانے معمور ہیں، جو ترقی کر رہے ہیں، ان کے پاس وہی چیزیں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تم کو دی تھی۔ تب عذاب پہ قید رمضان بھاری ہے، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ تو کیا کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو اقبال نے کیا کہا، بہر مسلمان فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے خاطر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقبال نے جواب دیا۔ اچھا اس میں سے سوالات بنتے ہیں، اس لیے میں نے تھوڑا تفصیل سے شکوہ جواب شکوہ کو جو ہے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کر دیا۔ آگے چلتے ہیں، آخری دور ہے، بانگے درا کی اشاعت سے اقبال کی وفات تک کی ہے۔ اس میں جو ہے یورپی تہذیب سے باقاعدہ بغاوت، پہلے بیزاری کا اظہار کیا اور پھر بغاوت کا اظہار کیا کہ یورپی تہذیب جو ہے وہ پائیدار تہذیب نہیں ہے، جلد ختم ہونے والی ہے اس کا دور۔ اچھا یہ اس میں جو ہے نا یہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے شاید بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دیکھیں نظریہ جتنا مضبوط ہوتا ہے، تہذیب جتنی مضبوط ہوتی ہے، اس کا عروج کا دورانیہ اتنا زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب امریکہ کے عروج کو مشکل سے 100 سال ہوئے ہیں، اور وہ اب آپ بہت ساری رپورٹس پڑھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ بھی زوال کی طرف جا رہا ہے۔ برطانیہ 200 سال، ٹھیک، لیکن مسلمانوں کا جو عروج کا دور ہے وہ تقریباً 600 سال پر مشتمل ہے، 1000 سال پر مشتمل ہے۔ تو اقبال ان ساری جو ہے نا فیکٹس اینڈ فگرز کے ندیم کہ یہ نظریہ مضبوط ہے، یہ دوبارہ زندہ ہوگا اپنی اصل روح کے ساتھ، تو بہرحال وہ اس میں پائیداری بھی ہوگی۔ بہرحال جی طویل نظمیں، ساقی نامہ، طلوع اسلام وغیرہ، یہ اسی دور کی جو ہے وہ نظمیں ہیں۔ نئے تصورات جو ہے اس دور میں سامنے آئے، ابلیس کے متعلق تصورات، ابلیس کی تعریف کی ہے انہوں نے جو ہے نا، ابلیس کی تعریف کس سینس میں کی ہے کہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے۔ جبریل اور ابلیس کا مکالمہ جو ہے وہ بھی اسی دور میں، اس میں بھی نئے کانسیپٹس ہیں۔ تو بہرحال جی یہ اقبال کا جو ہے وہ چوتھا دور تھا، اور اقبال کی تصانیف کا جو ہے وہ تھوڑا ذکر کر لیتے ہیں، اور اس طرح جو ہے اقبال کو ہم ختم جو ہے وہ کریں گے۔ اقبال کی جو اردو تصانیف ہیں، اقبال کی پہلی پہلی جو تصنیف ہے وہ جو ہے علم الاقتصاد ہے، نثری تصنیف ہے۔ اقبال جو ہے ماہر اقتصادیات بھی تھے، اکانومسٹ بھی تھے۔ 1930 میں جو ہے ان کی شائع ہوئی ہے علم الاقتصاد۔ بانگے درا 1924 میں کلام کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے۔ بانگے درا، بانگے درا کے لفظی معنی ہے وقت رخصت کی آواز۔ قافلوں میں سفر کرتا تھا نا انسان، تو پڑاؤ ڈالتے تھے، رات کو ایک جگہ اسٹے کرتے تھے، پھر صبح قافلہ چلتا تھا، تو ایک بڑا جو ہے وہ بگل یا بڑا ڈھول بجایا جاتا تھا، اس کو بانگے درا کہتے ہیں۔ اچھا، اور آج کل کے دور میں جو ٹرین وسل دیتی ہے اسٹیشن سے نکلنے سے پہلے، اس کو بھی بانگے درا کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال بال جبریل، یہ جو ہے 1935 میں بال جبریل، جبریل کا پر وسط کے حوالے سے جو ہے اس کا نام ہے، اور اس کا جو پہلا جو نام رکھا گیا تھا وہ نشان منزل رکھا گیا تھا، لیکن بعد میں اقبال نے اس کا نام بال جبریل رکھا۔ ضرب کلیم 1936 میں، یہ بھی اقبال کا اردو مجموعہ کلام ہے۔ ضرب کلیم، کلیم کی ضرب، کلیم، کلیم کے معنی نرم بھی ہیں اور کلیم کے معنی کلام بھی ہیں، ضرب یعنی کلام کرنے والا۔
ضرب کلیم یعنی کلام کی ضرب، شاعری کی ضرب، شاعری کی چوٹ، ٹھیک. ارمغان حجاز یہ 1938 میں شائع ہوئی اقبال کی وفات کے بعد. اس میں اقبال کا فارسی کلام بھی ہے اور اس میں اقبال کا اردو کلام بھی ہے. ارمغان حجاز فارسی میں بھی ہے، ارمغان حجاز اردو میں بھی ہے. ارمغان لفظ کے معنی ہے تحفہ، حجاز حجاز مقدس عرب کی سرزمین، تو ارمغان حجاز حجاز کا تحفہ. اچھا یہ جو ہے اقبال کے فلسفہ عجم، یہ ان کے مقالے کا ترجمہ ہے، یہ میں نے ابھی شروع میں جو ہے وہ بتایا. اقبال نے جی اپنی والدہ کے نام سے نا ایک مرثیہ لکھا ہے، والدہ مرحومہ کی یاد میں، پوری تصنیف نہیں ہے، والدہ مرحومہ کی یاد میں مرثیہ ہے. اپنی والدہ کی وفات پر انہوں نے جو ہے وہ لکھا تھا. اور یہ جو ہے آپ اقبال کے جو ہے وہ کلیات اقبال میں آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا، اور وہ آپ اس کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. بانگ درا میں موجود ہے یہ آخری حصے میں، والدہ مرحومہ کی یاد میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اچھا اب جو ہے یہ ضرور دیکھ لیجئے گا، کلیات اقبال اردو کم از کم اپنی نظر سے ضرور گزار لیجئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوال اس طرح آتا ہے کہ جی علامہ اقبال کی مشہور زمانہ نظم شکوہ جواب شکوہ ان کے کون سے مجموعہ کلام میں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اقبال کی نظم طلوع اسلام کون سی جو ہے کلام میں موجود ہیں. سوال ایک آیا تھا کہ جی علامہ اقبال کے مجموعہ کلام بال جبریل میں جو شعر موجود ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، کس کا شعر ہے؟ تو اس طرح کے سوالات بھی بن سکتے ہیں. برتری ہری کا شعر ہے ویسے تو یہ. تو میں نے کہا کہ اس کو ذرا نظر سے گزار لیجئے گا. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے کلیات اپنا کلیات فیض کے بارے میں، نسخہ وفا کے بارے میں آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے. اور میں نے کہا مختصر وقت میں پوری کلیات کو جو ہے وہ پڑھانا وہ بہرحال ممکن نہیں ہے، لیکن میں نے کہا کہ آپ اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا. آگے چلتے ہیں ہم. فارسی میں رموز بے خودی 1918 میں. ٹھیک ہے. پس شاید باید کردار اقوام مشرق 1936 میں. اسرار خودی 1915 میں. پیام مشرق 1922 میں، شاعر مشرق تبھی ان کو کہا گیا تھا. اور اسی طرح زبور عجم 1927 میں. جاوید نامہ 1932 میں، یہ ان کا فارسی کلام ہے. اور یہ اقبال کا انگریزی میں بھی جو ہے اقبال کے خطبات ہیں، ان کا ذکر جو ہے وہ آگے کر لیتے ہیں ہم. یہ اقبال کے القابات اور خطابات ہیں. شاعر مشرق، ترجمان اسلام، مصور پاکستان، یہ القابات ہیں عوام کی طرف سے دیے گئے. ملک الشعراء شبلی نعمانی نے کہا. ترجمان حقیقت آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس میں ان کو جو ہے وہ لقب دیا گیا. حسان الہند جو ہے آزاد بالگرامی. حکیم الامت حسن نظامی نے کہا. سر خان بہادر شمس العلماء، یہ تین ان کے خطابات ہیں حکومت ہند کی طرف سے. مولانا محمد علی جوہر نے ان کو مرشد سپاہی کہا. عبد الماجد دریا آبادی نے امام الاثر کہا. قادر بالگرامی نے مدد اثر کہا. اور ڈاکٹر علی شریعتی ایران کے جو ہے انقلابی جو ہے وہ رائٹر تھے جن کا مرڈر ہوا تھا، انہوں نے اقبال کو غزالی ثانی کہا. تو یہ اقبال کے القابات اور خطابات. اور اقبال کا دیکھیں یہ میں نے مختصر اقبال کے جو ہے خطبات ہیں انگریزی میں نا، تو وہ جو ہے ریکنسٹرکشن آف تھاٹس آف اسلام. ٹھیک ہے. وہ جو ہے اس کا ذکر جو ہے شاید رہ گیا، تو وہ بھی آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اس کو نذیر نیازی نے جو ہے اردو میں ترجمہ کیا، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ. یہ جو ہے اقبال کے انگریزی جو ہے وہ خطبات ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس کا ذکر رہ گیا تھا، اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. مزید میں نے کہا کہ ان کے کلیات کو نظر سے ضرور گزاریے گا، اور یہ کلیات جو ہے سامنے رکھیے گا. مشہور نظموں کو اس میں ٹک کیجئے گا. ٹھیک ہے. غزلیات جو ہے وہ کون کون سے جو ہے مجموعہ کلام میں شامل ہیں اس کو ذرا دیکھیے گا. اور جو مشہور نظمیں ہیں ان کو جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ پڑھ لیجئے گا، اس میں سے بھی کوئی نہ کوئی سوال بن سکتا ہے. اس طرح جو ہے اقبالیات کا موضوع جو ہے جسے کہتے ہیں جتنی ہماری ضرورت ہے اتنا ہم نے جو ہے وہ پڑھ لیا. میں نے کہا نا اقبالیات پورا کا پورا ایک شعبہ ہے جس کو بہت زیادہ پڑھا جا سکتا ہے، بہت زیادہ تقریر جو ہے وہ
آپ کے ایم اے میں ہی اقبال کے 22 کانسیپٹس ہیں، 22 فلسفے یا 22 جو ہے وہ افکار ہیں ایم اے کے صرف نصاب میں. اگر آپ نے ریگولر کلاسز لی ہیں تو ان کو بھی بہرحال پڑھنا ضروری ہوتا ہے. اقبال کا تصور عشق، اقبال کی غزل گوئی، اقبال کا عشق رسول، اقبال کا فلسفہ خودی، اقبال کا تصور قومیت، ٹھیک ہے، اقبال کا تصور سیاست، یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر ہمارا جو ہے وہ اقبال موضوع مکمل ہوا. اب ہماری کلاسز 2 کلاسز یا 3 کلاسز جو ہے وہ اور ہوں گی، اور یہ ہمارا نصاب جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. کل انشاءاللہ جو ہے ہم کلاس لیں گے سیم ٹائم پر، اور پھر اس کو جلد از جلد مکمل کرتے ہیں. بہت شکریہ.